गुड इवनिंग। नए ऐदनामा में से पौलुस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत से लेकर हम 6ठे बाब की 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। सेंट पॉल्स epistle to the Ephesians chapter 5, we will start at verse 21 and go right down to chapter 6 and verse 9। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। आए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। आए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखें। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इस सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। 6ठा बाब। आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कामते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जान कर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और वो किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। जब हम इस नहायत ही खूबसूरत ख़त का तारुफ देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इस ख़त को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले हिस्से में हमने नई जिंदगी के बारे में जाना, अ न्यू लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। मसीह में एक नई जिंदगी के बारे में जाना, जिसने हमें गुनाह से निकालकर, मौत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर दिया। इससे जो अगला हिस्सा था, उसमें हमने ये देखा कि जब हमें नई जिंदगी मिल गई, तो फिर हम एक नए मुआशरे का, एक नई सोसाइटी का, एक नई कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, और उस कम्युनिटी का नाम है कलीसिया। हम चर्च बन गए, खुदावंद यीशु मसीह का बदन बन गए, और यूं एक नई जिंदगी के पा लेने के बाद खुदा ने हमें एक नया खानदान अता कर दिया, एक नया मुआशरा, एक नई कम्युनिटी अता कर दी। जो तीसरा हिस्सा था, उसमें हमने ये देखा कि ना सिर्फ
ہم نئی زندگی پا کر ایک نئے معاشرے کا حصہ بن گئے، بلکہ اس معاشرے کے اصول بھی نئے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا، کتنی بڑی تبدیلی آ جائے اور ہم پرانے اصولوں سے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے خدا نے ہمیں اصول بھی نئے عطا کیے، اور جو پچھلی بائبل سٹڈی میں ہم نے حصہ ختم کیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولس رسول نے ہمیں بتایا کہ اب چونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہمیں فرزندوں کی مانند چلنا ہے۔ ہم پاک بلاوے سے بلائے گئے ہیں، ہمیں اس بلاوے کے مطابق چلنا ہے۔ چلنے سے مراد زندگی گزارنی ہے۔ اور نہایت ہی انٹرسٹنگ چیز میں نے نوٹ کی، پولس رسول نے اتحاد کی بات کی، ایک ہو جانے کی بات کی، کیونکہ خدا ایک ہے۔ پولس رسول نے بات کی پاک ہونے کی، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اور پھر پولس رسول نے محبت پہ لا کر ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ انٹرسٹنگلی مقدس یوحنا کا انجیل بیان اور اس کا جو 17واں باب ہے، جس میں کہ ہائی پریسٹلی پریئر ہے خداوند یسوع مسیح کی، جب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اپنے ان شاگردوں کے لیے جن کو نام لے کر انہوں نے بلایا تھا دعا کرتے ہیں، اور آخر میں خداوند یسوع مسیح پھر ہمارے لیے، کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دو چیزیں مانگی انہوں نے خدا سے، اپنے باپ سے اپنی کلیسیا کے لیے خداوند یسوع مسیح نے دو چیزیں مانگی، اتحاد اور محبت۔ اور وہی چیز ہمیں یہاں پر ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ خطوط ویسے بھی اناجیلی بیانات کی تفسیر کرتے ہیں ہمارے لیے، بلکہ تفسیر سے بھی زیادہ بڑھ کر اپلیکیشن کرتے ہیں کہ ہمیں اس انجیل کے پیغام کو اپنی زندگیوں پر کیسے منطبق کرنا ہے، کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اور پھر پولس رسول نے ہمیں وہ نئے اصول دے دیے جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، تاریکی سے نکل کر ہمیں نور میں آنا ہے۔ اور یہ پولس رسول نے ہمیں سکھایا اور بتایا بڑی تفصیل سے کہ نور میں کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آج ہم اس خط کے آخری اور بہت ہی خوبصورت، پورا خط ہی بہت خوبصورت ہے، حصے میں جا رہے ہیں، اور پولس رسول اب جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ رشتے ہیں۔ نئی زندگی، نیا معاشرہ، کلیسیا، نئے اصول، اور اب نئے رشتے۔ یعنی جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو ہمارے رشتوں میں، جو ہمارے دنیاوی رشتے ہیں، ان میں نکھار آ جاتا ہے۔ میں نے کافی لمبا حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیا، اور مجھے یقین نہیں کہ میں اس پورے حوالے کے ساتھ آج انصاف کر پاؤں گا یا پورے کو ڈسکس کر پاؤں گا، لیکن ایک وجہ ہے کیوں میں نے یہ کیا، یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ہم کس مقام سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور where do we want to be most of the time؟ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ اور یقیناً آپ کا جواب ہوگا گھر، ہمارا گھر۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوم سویٹ ہوم۔ ہم کہیں سے کہیں بھی چلے جائیں، واپس ہمیں تھوڑے دنوں کے بعد ایک طلب سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہم نے گھر واپس جانا ہے، ہوم سک ہو جاتے ہیں ہم۔ So a place that we crave for the most is our own home۔ اپنے گھر سے ہمیں بڑی محبت ہوتی ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تنگ ہو، تاریک ہو، روشن ہو، جیسا بھی ہو، اپنا گھر سب کو نہایت عزیز ہوتا ہے۔ لیکن وہ گھر کس سے بنتا ہے؟ افتخار عارف صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے
کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ مکان بنتا ہے اینٹوں سے، سیمنٹ سے، لکڑی سے، گھر بنتا ہے لوگوں سے، خاندان سے۔ تو وی کریو فار آر ہومز، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں، اپنے خاندان کے ساتھ گزاریں، جو ہمارے قریبی رشتے ہیں ان کے ساتھ گزاریں۔ لیکن ایک اور سوال آپ سے کر لیتا ہوں، ہمیں سب سے زیادہ گلے کس سے ہوتے ہیں؟ ہمیں سب سے زیادہ شکوے شکایتیں کس سے ہوتی ہیں؟ ہم سب سے زیادہ لڑتے جھگڑتے کس کے ساتھ ہیں؟ اور یقیناً اس کا بھی جواب وہ پہلے والا ہی ہے، اپنے گھر میں، کیونکہ قریبی رشتے برداشت کر لیتے ہیں۔ شاید باہر ہماری باتیں کوئی برداشت نہ کر پائے، لیکن وہ جو محبت کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اب پولوس رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مسیح میں آ گئے، ایک نئے معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں، آپ نے نئے اصول سیکھ لیے تو پرانے رشتوں کو چھوڑ کر نئے رشتے قائم کر کے آپ ایک نئے گھر کی بنیاد ڈالیں۔ نو، یہ مطمع نظر نہیں ہے پولوس رسول کا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پرانے رشتوں کو، چاہے وہ قدیم ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں، ایک چھوٹا سا ترونکا لگا دیں تاکہ وہ فریش ہو جائیں، وہ مسیح میں آ جائیں وہ رشتے، اور مسیح میں آ کر وہ رشتے یقیناً مختلف ہو جائیں گے۔ تو یہ پورا جو میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا 5ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر اور 6 باب کی 9ویں آیت تک، یہاں پر 6 قسم کے رشتوں کا ذکر ہے۔ رشتے تو 3 ہی ہیں، لیکن چونکہ اس میں پارٹیاں مختلف انوالو ہوتی ہیں تو وہ 6 ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ، اولاد کا اور والدین کا رشتہ، اور پھر گھر میں اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً ہر افورڈنگ گھر میں غلام ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں بھی لوگ کام کے لیے آتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اس رشتے میں جڑے ہوں کہ وہ ہماری خدمت کرتے ہوں، ہمارے گھر کی کسی نہ کسی صورت میں دیکھ بھال کرتے ہوں، کھانا بنا کر ہمارے سامنے رکھتے ہوں، تو یہ سب رشتے جو ہیں یہ سب گھر کی 4 دیواری کے اندر ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولس رسول ایک گھر کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک اصول دے دیتے ہیں 21ویں آیت میں، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ یہ ایک جنرل ایکویشن ہے۔ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ مسیح کے خوف میں، مسیح کے ساتھ چلنا ہے، مسیح کی تابع داری کرنی ہے، خدا کی تابع داری کرنی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ that's not enough، ہمیں ایک دوسرے کے بھی تابع رہنا ہے۔ اب موجودہ زمانے میں جہاں پر ہم فریڈم کو بڑا چیرش کرتے ہیں، فریڈم کو پریچ کرتے ہیں اور رائٹس، ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، یہاں پر تابع داری کچھ نیگیٹو کونوٹیشن اختیار کر لیتی۔ ہم کیوں کسی کے تابع ہوں؟ ہم کسی کے گھر کا کھاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نئی زندگی لے لی، نئے معاشرے میں آ گئے، اصول نئے ہو گئے، تو پھر رشتے بھی نئے ہو جانے چاہیے، اور ان رشتوں میں جو ایک جنرل پرنسپل ہے، ایک بنیادی اصول پولس رسول دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے تابع رہو۔ کتنے مسائل حل ہو جائیں گے اس سے اگر ہم یہ سیکھ جائیں۔ اچھا جی، اب جب ہم آگے آتے ہیں، اچھا ایک تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہم کلیسیا کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ آ گئی کہ فرق کیا ہے مسیحی رشتوں میں اور وہی رشتے جب غیر مسیحوں کے درمیان ہوتے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ مثلاً
ایک میاں بیوی دونوں مسیحی بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں سے ایک مسیحی ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی دونوں مسیحی نہیں ہو سکتے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے ایتھیسٹ ہو سکتے ہیں، کسی دوسرے مذہب سے بلانگ کر سکتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ اسی طرح اولاد اور والدین مسیحی بھی ہو سکتے ہیں اور دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں، اور آقا اور غلام یہ بھی دنیاوی بھی ہو سکتے ہیں، مسیحی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ ہوا تھا جس کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا اس زمانے کی کلیسیا میں۔ فرق ایک ہی ہے، دنیاوی رشتے دو رویا ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، دوسرے مذاہب میں یا جو کسی بھی مذہب میں بلیو نہیں کرتے، کسی بھی خدا میں بلیو نہیں کرتے، وہاں پر رشتہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ کہہ لیں آپ، دو پارٹیوں کے درمیان، جو کچھ شرائط پر طے ہوتا ہے اور ان شرائط کے نہ پورا ہونے پر وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مسیحی رشتے تین رویا ہوتے ہیں، وہ کبھی دو رویا نہیں ہوتے۔ ان میں ایک تیسرا فریق شامل ہوتا ہے اور وہ فریق ہے خداوند یسوع مسیح، یا خدا ہم کہہ لیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جہاں تین لوگ آپس میں ایک عہد کرتے ہیں، یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، دس از اے کوننٹ۔ مسیحی رشتے ایک کوننٹ کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، ازدواج کا رشتہ خاص طور پر۔ اور کوننٹ کنس کے درمیان ہے؟ ایک شخص، ایک مرد، ایک عورت اور خدا کے درمیان ہے، اور تینوں کی رضامندی کے بغیر اس عہد کو، اس کوننٹ کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اور تیسرے فریق کی تو کبھی بھی یہ مرضی نہیں ہوگی۔ تو جب تیسرا فریق راضی ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے توڑ سکیں گے؟ لہٰذا مسیحی رشتوں کی بنیاد کوننٹ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے سائن کر دیا، دیٹس انف۔ وہ کوننٹ ہوتا ہے جو خدا کی حضوری میں کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ 22ویں آیت دیکھیں، اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ خدمت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی۔ کس کی طرف دیکھ کر کرنی ہے؟ خداوند کی۔ 25ویں آیت میں شوہروں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ تو رول ماڈل کون ہے؟ دیکھنا کس کی طرف ہے؟ دیکھنا خداوند کی طرف ہے۔ وہ تیسرا فریق ہے اس رشتے کا۔ اسی طرح آپ نیچے آ جائیے 6 باب کی پہلی آیت میں، اے فرزندوں خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ So you have to look at that third party۔ اس کے بغیر ایک مسیحی رشتہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ 4 آیت میں لکھا ہے 6 باب کی، اے اولاد والو تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت کر۔ اگین، کوئی رشتہ خداوند کے بغیر نہیں، کوئی مسیحی رشتہ خداوند کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے نوکروں جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے مسیح کے۔ اور پھر 9ویں آیت میں مالکوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اے مالکوں تم بھی دھمکیاں چھوڑ کر ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا اور تمہارا دونوں کا مالک آسمان پر ہے اور وہ کسی کا طرفدار نہیں۔ تو ہر فریق سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کی طرف دیکھنا ہے؟ مسیح کی طرف۔ اور اگر مسیح کی طرف دیکھیں گے تو پھر بہت ساری شکایتیں، بہت سارے شکوے، بہت سارے گلے ختم ہو جائیں گے۔
So just remember, it's a tripartite covenant between the two parties and God. خدا اور جو دو فریق اس رشتے میں جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان ایک تین رویا عہد ہے، معاہدہ نہیں ہے، عہد ہے. اور عہد میں کچھ پریویلیجز ہوتی ہیں دیٹ یو انجوائے، آپ کو چند چیزیں ملتی ہیں جن سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ ذمہ داریاں بھی آپ کی آ جاتی ہیں. جب آپ عہد میں داخل ہوتے ہیں کسی کے ساتھ تو کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. تو سو مچ فار دا انٹروڈکشن، یعنی اس پورے حصے کا جو انٹروڈکشن تھا وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج انٹروڈکشن میں ہی یہ ٹائم پورا ہو جانا ہے. ایک اور چیز کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کو دوسروں میں مسیح نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ کے رویے، آپ کا طرز عمل، یعنی میری مراد ہے آپ کا ایٹیچیوڈ، آپ کا بیہیویئر یکسر تبدیل ہو جائے گا. مثال، اگر ایک ٹیکسی چلانے والا یہ سوچے کہ میرے پیچھے مسافر نہیں بیٹھا، یسوع بیٹھا ہے، اور اگر وہ خود بھی مسیحی ہے تو وہ کیا کبھی دھوکہ دے گا اس مسافر کو، کبھی اسے اوور چارج کرے گا؟ اگر ایک استاد یا استانی، ایک ٹیچر یہ سوچے کہ یہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسیح بھی بیٹھا ہے، ایک چھوٹا ننھا سا مسیح بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو میری باتیں سن رہا ہے، تو اگین کیا اس کی ٹیچنگ سٹائل میں ایک تبدیلی آئے گی؟ اور میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں آئے گی. اگر بیوی یہ سوچ کر کھانا بنائے، ویسے تو ہم نے اپنے ڈائننگ ٹیبلز کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، کرائسٹ از دا سائلنٹ گیسٹ ایٹ ایوری میل، لیکن بیوی اگر کچن میں یہ اصول اپلائی کر لے کہ آج جو کھانا بن رہا ہے وہ مسیح نے بھی چکھنا ہے، تو پھر کبھی کم یا زیادہ مسالے کی شکایت شاید نہ ہو، بیکاز یور ہارٹ وڈ بی ان اٹ. اور شوہر بھی یہ سمجھ لے کہ ٹیبل پہ مسیح بیٹھا ہے تو اس کی بھی شکایتیں تو بہت ساری کم ہو ہی جائیں گی نا. سو اف یو اسٹارٹ ویژولائزنگ جیزس ان ایوری پرسن، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی انسان کے لیے یہ کر رہا ہوں. میرے طرح بہت سارے لوگ نوکریاں کرتے ہیں، تو اگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں نوکری تو جس کی کمپنی ہے اس کے لیے کر رہا ہوں یا گورنمنٹ کے لیے کر رہا ہوں، بٹ آئی ایم ورکنگ فار جیزس، تو شاید ہماری بہت ساری شکایتیں کم ہو جائیں، یعنی دونوں طرف سے، ہماری کمپنیوں سے، اپنے مالکوں سے اور ان کی ہم سے شکایتیں کم ہو جائیں گی. سو اگر یہ چینج آ جائے ہم میں، یہ تبدیلی آ جائے ہم میں، تو پھر ہم آئی تھنک کہ ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو سکتی ہے، ہماری الجھنیں کم ہو جائیں گی. جن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم الجھتے رہتے ہیں نا، اور پھر ہمیں ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور پتہ نہیں کیا کیا کس کس قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر بہت ساری وہ الجھنیں ہماری کم ہو سکتی. سو آج ہم نے کیا سیکھا کہ ہر مسیحی رشتہ دو رویا نہیں ہوتا. اٹ از آلویز تھری سائیڈڈ. جو دو انسانی فریق ہیں ان کے ساتھ خداوند بھی اس رشتے میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب خداوند شامل ہے تو اس کی مرضی کے بغیر ہم اس رشتے کو توڑ نہیں سکتے.
اور یہ ہمیں بہت ساری تفصیل میں اس بات کو ڈسکس کرنا ہے، لیکن میں اپنے ٹائم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے پیسج شروع کر لیا تو پھر تو ٹائم ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ آج ہمارا انٹروڈکشن اس سیکشن کا کافی زیادہ ٹائم لے گیا، بٹ دس واز امپورٹنٹ۔ ان چیزوں کو ریئلائز کرنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو آج دعا کیجئے کہ خداوند آپ کو وہ نظر دے کہ جس میں آپ کو مسیح نظر آنا شروع ہو جائے ہر انسان کے پیچھے، یا ہر انسان میں بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میں آج اس بائبل سٹڈی کو یہیں روک رہا ہوں، کیونکہ اگر میں نے اگلا سیکشن شروع کیا تو پھر بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی، بٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انٹرسٹنگ۔ یہ تین مختلف جو چیزیں ہیں، تین مختلف رشتوں کا جو وہ ذکر کر رہے ہیں، ان کو سیپریٹلی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند نے زندگی دی تو اگلی بائبل سٹڈی میں اس کو ہم میاں بیوی کے جو رشتہ ہے، ازدواج کا جو رشتہ ہے، وہاں سے اس کو پک اپ کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے ہم گھر کے اندر ہیں، ہم چار دیواری کے اندر ہیں، اور جب یہ گھر کے اندر کی بات ختم ہو جائے گی تو پھر پولس رسول ہمیں گھر کے باہر لے کر جائیں گے۔ سو دیر از اے لاٹ ٹو ڈسکس۔ تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔